बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जिस दिन से पार्लियामेंट में हुकूमत ने कानून पास करवाया है जिसके तहत हमारे पास जो मौजूद हैं कुलभूषण भारतीय नेवल ऑफिसर जिसको सज़ाए मौत हुई पड़ी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें की गई और हुकूमत के बारे में कहा गया कि एक NRO दे दिया गया है कुलभूषण को, हुकूमत उसको छोड़ना चाहती है। बात यह है कि पॉलिटिशियन जो जी चाहे करते रहें, दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो जो कौमी मफादात, कौम के सलामती के जो इशूज़ हैं उन पर रायज़नी करते हुए मोहतात रहना चाहिए। दूसरा ये है कि आप पब्लिक में जब एक गलत परसेप्शन फैलाते हैं तो उसके नताइज आपके लिए, मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। आवाम को गुमराह करके जब आप अपना मफाद निकालते हैं तो दर हकीकत आपका मफाद तो निकल गया, लेकिन पाकिस्तान के मफादात पे ज़ाक आती है और ये हमें एहतियात करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी, और या तो समझ की कमी है या तो पता नहीं इशू का कोई पूरी तरह अंदाज़ा नहीं, या फिर ये है कि झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करना, प्रोपेगेंडा करना, या इस हुकूमत की दुश्मनी में। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ ये मुनाफिकत है और खबासत है, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए। देखिए, ये असल किस्सा ख़राबी वहाँ पे हुई जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन मान ली, और वो जुरिस्डिक्शन मानने के बाद फिर आप उस केस में फंस गए, इस दलदल में आप चले गए। इससे पहले भारत ने कभी भी ये जुरिस्डिक्शन नहीं मानी। जब भी कभी ये वाक़यात हुए, आप देखिए मई 1973 को एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान भारत के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में एक दरख्वास्त पाकिस्तान ने दायर की, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने जो कैदी रखे हुए हैं बांग्लादेश से जो पकड़े हुए पाकिस्तानी कैदी, उनमें से वो 195 कैदियों को बांग्लादेश के हवाले करना चाहता है ताकि बांग्लादेश उन पर मुकदमा चलाए, और बांग्लादेश गालबन मुतालबा कर रहा था। और ये पाकिस्तान गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि जी इनको रोका जाए, क्योंकि ये कैदी उनके हवाले इस तरह नहीं किए जा सकते, पाकिस्तान के कैदी पाकिस्तान के हवाले होंगे। अब वो जो मुकदमा जेनोसाइड का चलता, वो नेचुरली हमारे मुफाद में नहीं था, क्योंकि उसमें तो हमारे गवाह तो थे ही नहीं, लोग कैद में पड़े हुए थे और बांग्लादेश तमाम झूठ जाट बोल के और जाली उसके ख़िलाफ़ अपने गवाह खड़े करके तो वो बहुत कुछ कर सकता था। जैसे आज भी आप देखिए कि वो जमात इस्लामी के लीडर्स के ऊपर जाली मुकदमात बना के तो उनको फांसियाँ लगाते रहे। सो भारत ने उनका आलमी कोर्ट जो ICJ आलमी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज किया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हम नहीं मानते। भारत ने नहीं मानी, पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि जनाब भारत का ये कदम गैर कानूनी है, और इसको उन्होंने पाकिस्तान ने तो ये स्टेटमेंट दे के ख़त्म कर दिया, लेकिन भारत बच निकला और इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ज्यूरिस्डिक्शन उन्होंने नहीं मानी। अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके अपने वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, देखी जा सकती हैं। इसी तरह 10 अगस्त 1999 को पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के ऊपर भारतीय मिग त्यारे ने नेवी का एक जहाज़ गिराया, जो कि हमारे बॉर्डर में हमारी साइड पे था और बॉर्डर के साथ साथ था, उसको मार गिराया, और उसमें नेवी के 16 ऑफिसर जो है उन्होंने शहादत पाई। अब ये एक सरी जारहियत थी भारत की तरफ से। सितंबर 1999 में पाकिस्तान बड़े मजबूरी के तहत ये अपनी केस लेके तो आलमी अदालत में पाकिस्तान जाता है कि जी ये केस है, इस तरह भारत ने किया है, लेकिन भारत फिर आलमी अदालत की ज्यूरिस्डिक्शन मानने से इनकार कर देता है और ये केस फिर वहीं ख़त्म हो जाता है। अब ये सारी बातें जो हैं, ये अगर आप ज़हन में रखें तो इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि कुलभूषण के मामले में भी असल काम ये था कि पाकिस्तान इसकी ज्यूरिस्डिक्शन मानता है या नहीं मानता। भारत जाए अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और पाकिस्तान ज्यूरिस्डिक्शन ना माने तो मामला ख़त्म, और पाकिस्तान के पास जवाब था। कुलभूषण ने यहाँ पे एक दहशतगर्दी का नेटवर्क चलाया जिसमें उसने पैसा लगाया, भारत से लेके पैसा अपने मुल्क से लेके वो लगाता रहा,
اور کراچی میں اور بلوچستان میں بڑی قتل و غارت کروائی. کئی سال کی محنت کے بعد، 3-4 سال کی محنت کے بعد وہ شخص پکڑا گیا. اب جب پکڑا گیا یہاں بلوچستان میں تو نیچرلی اس کا ٹرائل وغیرہ ہوا، اور ایک فوجی ٹرائل یعنی ایک سرونگ آفیسر، اس کا ملٹری کورٹ مارشل ہوا. کورٹ مارشل سرونگ آفیسر کا کورٹ مارشل، اگر سرونگ وہ آرمی آفیسر نہ ہوتا یا نیول آفیسر نہ ہوتا تو پھر اس کا سول عدالت میں کیس چلتا. سو نیچرلی فوجی عدالت میں کیس چلایا گیا. اب پاکستان عالمی عدالت کو یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ آپ کی جورسڈکشن نہیں مانتے. نیشنل سیکورٹی پہ آپ ان کی جورسڈکشن ریجیکٹ کر سکتے تھے، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ جو، اور پھر اس میں یہ مثالیں موجود تھی کہ بھارت نے اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کی بنیاد پہ 2-3 دفعہ جورسڈکشن نہیں مانی عالمی عدالت کی، تو بعد معاملہ وہاں ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف تھی. پہلے تو کوشش کی جاتی رہی کہ کلبھوشن کا نام ہی نہ لیا جائے. پھر ایک یہ سوچ پیدا ہوئی، حکومت کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح کو بہانہ کر کے کلبھوشن کو چھوڑ دیا جائے، بھارت کے حوالے کر دیا جائے. ان کو کہا جائے جی آپ ہمارا فلاں قیدی دے دیں اور یہ آپ لے لیں. لیکن یہ چیز ہو نہ سکی. میں نے اس زمانے میں ڈی جی آئی سی جو تھے، میری اس سے بات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ حکومت چھوڑنا چاہتی ہے. ان کے الفاظ تھے کہ ہم نے بہت محنت کے ساتھ اس شخص کو ادھر لا کے بلوا کے بلوچستان میں تو اس کو اریسٹ کیا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ ان کے الفاظ تھے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ ہم کبھی واپس نہیں اس طرح کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا حق تھا کہ ہم نے جس مجرم کو پکڑا ہے، جس نے بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، اس کو یہاں پہ رکھا جائے، اس کو سزا دی جائے. لیکن بدقسمتی کہ اس وقت ملک کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے. اب نواز شریف صاحب کے بھارت کے ساتھ بہت سارے اپنے کاروباری مفادات ہیں، ان کے دوست احباب ہیں وہاں پہ جو کاروبار میں شراکت دار ہیں، جو بھی ہے، مگر کاروباری تعلقات بہت ہیں اور ان چیزوں کی گواہی موجود ہے. آپ کے ہمارے ایمبیسڈر جو اس وقت انڈیا میں تھے، ہائی کمشنر عبدالباسط صاحب، اگر آپ باسط صاحب سے پوچھیں، باسط صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو خاص ہدایت کی جاتی تھی کہ آپ نے فارن آفس اور فارن منسٹری میاں صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور ہدایت کی جاتی تھی کہ بھارت کے خلاف وہاں پہ کوئی بات نہیں کرنی. وہاں پہ انہوں نے پی آئی اے کے آفس کے اوپر ہلا بولا، آر ایس ایس کے لوگوں نے آفس تباہ کر دیا، جلاؤ گھیراؤ کیا، اور امبیسڈرز کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے کوئی واویلا نہیں کرنا وہاں پہ. آپ امیجن کریں. نتیجہ یہ کہ یہ بھی کیس اسی طرح ہوا. بھارت کو پتہ تھا کہ میاں صاحب کو راضی کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، سو سجن جندل کو بھیجا گیا یہاں پہ، اور سجن جندل جو ہے وہ اس نے آ کے میاں صاحب کو یہ کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو آپ اعتراض نہ کریں، آپ اس کو تسلیم کریں تاکہ کیس وہاں لڑا جائے. اب یہاں پہ فارن آفس میں تسنیم اسلم، محترمہ تسنیم اسلم ہماری اسپوکس پرسن بھی پہلے رہی ہیں اور پھر بعد میں غالباً ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھی یہاں پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے. ان کا بھی انٹرویو ریکارڈ پہ موجود ہے جہاں وہ بتا رہی ہیں کہ فارن آفس کو انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ بھارت کے معاملے میں آپ نرم ہاتھ رکھیں اور یہ بات آپ نے نہیں کرنی. بھارت ہمیں کیا دے رہا تھا؟ جو آپ کا سب سے بڑا دشمن، اور وہ آپ کے ساتھ کرکٹ میچ تک نہیں کھیلتا، اور یہاں پہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس کے سامنے بچتے جا رہے ہیں اور ایک کرکٹ میچ تک بحال نہ کرا سکے، تو اس کو وہ رعایت دینا چاہتے ہیں. پھر اس کی مدد کے لیے انہوں نے مزید یہ کام کیا کہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی، ایک بیان دے دیا کہ کیا بمبے میں ہمیں وہ دہشت گرد بھیجنے چاہیے تھے؟ ہم نے نہیں بھیجے. یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو وہاں پلان ہوا. لیکن میاں صاحب نے یہ ان کی مدد کے لیے کہا کیونکہ یہ ایک وزیر اعظم کے الفاظ یہ پھر وہاں پہ بولے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اب یہ ہے کہ جب آپ نے کیس مان لیا اور یہاں پہ آپ نے جو سزائیں دی ہوئی ہیں، ایک آدمی کے اعترافی بیانات ہیں کلبھوشن کے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ نے وہ تمام نیٹ ورک کو 400 لوگوں کا تھا وہ توڑا، اس نیٹ ورک کے توڑنے میں سارے آپ کے پاس گواہ آ گئے کہ اس شخص نے کیا 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 ہے. تو اب اس کو بجائے اس کے کہ حکومت اپنا مفاد دیکھتی اپنے ملک کا اور ان کو کہتی کہ جناب ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جائیں گے، آپ نے
اپنے تعلقات نبھانے کے لیے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ کام کیا، اور نتیجہ یہ کہ ایک تھرڈ کلاس وہاں پہ وکیل بھیجا اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے، جس نے ہمارا وہاں پہ بھی نقصان کرایا۔ اب چیز یہ ہے کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ تھا، اب اس کا آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے اوپر بھی میاں صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ بھی فالس فلیگ تھا، جا کے تحقیقات ہوئی اور پوری تحقیقات کے بعد پتہ چلا، اور کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، یہ وہیں کے لوگ، ان کی انٹیلیجنس نے یہ ڈرامہ سٹیج کرایا، اس کے بھانڈے پھوڑے ہم نے، لیکن میاں صاحب نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف گمنام کہہ کے گوجرانوالہ میں ایک ایف آئی آر درج کرا دی۔ اب لازماً جب ایف آئی آر آپ کے اپنے علاقے میں گوجرانوالہ میں درج ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گوجرانوالہ سے جا کے کسی نے یہ کام کیا ہے، بلا وجہ آپ اپنے ملک کو ذلیل کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ سو پٹھان کوٹ کے واقعے کا بھی الزام آپ نے اپنی اسی طرح انہی حرکتوں کی وجہ سے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں یہ کرتے رہے ہیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ البتہ مجھے بار بار کانوں میں گونجتے ہیں جو بلاول اس زمانے میں تقریروں میں کہا کرتا تھا، بلاول زرداری، کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ ہم نے کبھی نہیں یہ کہا تھا، نہ ہی ہمارے کسی ادارے نے کہا، لیکن یہ سیاستدان خود آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، پھر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام میاں صاحب کو چنتے ہیں جس کا سارے مفادات بھارت کے ساتھ ہیں وہاں پہ، تو پھر ہمیں رونا کس بات کا؟ پھر جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ وہ بالکل درست ہوتا ہے۔ کاروباری مفادات اگر کسی شخص کے ہیں اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنے وطن کے، اپنے ملک کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے، تو پھر ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ان لوگوں کو الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ جو میاں صاحب نے تسلیم کر لیا اور بھارت کو وہاں پہ جانے دیا اور خود اس کی جورسڈکشن عالمی عدالت کی تسلیم کر لی، اب ہمارا مسئلہ یہ بن گیا کہ جو بھی فیصلے وہاں سے آئے ہمیں وہ تسلیم کرنے تھے۔ اب جو فیصلہ ہوا، آپ دیکھیے کہ جو آخری ہماری ہیئرنگ تھی اس میں خاص طور پہ میاں صاحب کے اس بیان کا ذکر کیا بھارت کے وکیل نے کہ جی ان کے وزیر اعظم تو خود مانتے ہیں کہ پاکستان نے بھیجے تھے بامبے میں۔ وہ تو ہمارے وکیل نے کہا کہ جناب جس وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سرٹیفائیڈ جھوٹا ہے، اس کو ہمارے سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت نے سسلین مافیا قرار دے کے اس کے جعلی ڈاکومنٹ جعل سازی پکڑی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ وکیل نے وہاں پہ بات کر کے یہ کہا کہ جناب آپ جھوٹے کو پہچان لیں اور پھر اس کا ذکر ہمارے ہاں نہ کریں ادھر۔ سو عالمی عدالت کے دائرہ کار ماننے کے بعد ہمیں یہ سارا دکھ جھیلنا پڑا، یہ فیصلہ آ گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیے اس وقت اٹارنی جنرل تھے یہ طارق کھوسا صاحب، طارق کھوکھر، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمیں، انہوں نے کہا جی مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ پاکستان نے یہ کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا مانا، یہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا، ان کو یہاں پہ آنا نہیں چاہیے تھا۔ ایس ایم ظفر صاحب نے کہا، جو ہمارے پرانے لا منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو قطعاً یہ ماننا چاہیے تھا ان کی جورسڈکشن۔ انہوں نے کہا میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیوں پاکستان نے مانی۔ اسی طرح ایک ایڈ ہاک جج وہاں پہ بھیجنا ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے نہ بھیجا، یعنی پاکستان کی ریپرزنٹیشن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں تھی جو کہ بھارت کی تھی، بھارت نے وہاں پہ اپنے جج بھیجے ہوئے تھے وہاں پہ۔ نتیجہ یہ کہ ہماری ریپرزنٹیشن ہی نہیں تھی۔ ان حالات میں کیس جو لڑا تو آپ اس میں دیکھیے کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا لائر، بڑا قابل قسم کا وکیل بھیجا جس نے آپ کے مفاد کا خیال کیا، آپ کی وکالت کی، اور بھارت کی جو درخواست تھی کہ کلبھوشن کو رہا کیا جائے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وہ مسترد کر دی۔ پھر اس پہ ایک جو چیزیں آپ کو کرنے میں، 2-3 چیزیں جو آپ کے اوپر لاگو ہوئی، آپ کو کہا جو ججمنٹ میں آئیں، ان میں ایک تو تھا کونسلر ایکسیس، کہ جی یہ ویانا کنونشن کے تحت آپ نے ان کو کونسلر ایکسیس دینی ہے، جو کہ دے دی گئی، 2 دفعہ دی گئی۔ ایک دفعہ تو کونسلر ایکسیس دی گئی، اور دوسری دفعہ جب دی گئی تو وہ جو کلبھوشن ہے اس نے اپنے آنے کونسلر کو گالیاں نکالی۔ اس نے کہا تم روز منہ نکال کے آ جاتے ہو، میرے لیے کیا کیا تم لوگوں نے؟ تمغہ لے کے آئے ہو میرا بہادری کا، میں نے اتنا کام کیا تھا ملک کے لیے، کدھر ہے میرا تمغہ؟ تو وہ پھٹ پڑا اور اس نے ان کو ذلیل کیا۔ بہرحال یہ اس سے بات چیت کیے بغیر چلے گئے،
اس سے پہلے اس کی بیگم وغیرہ سے بھی ملاقات کروا دی گئی ہوئی تھی. سو یہ آپ کو اس آئی سی جے کے فیصلے کی وجہ سے کرنا پڑا. اب دوسری طرف ہے اس کا ریویو. جو پاکستان میں قوانین ہیں وہ ریویو کے لیے ایسے ہیں کہ اگر کوئی سرونگ آرمی آفیسر اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کا ریویو جو ہے وہ کورٹ مارشل ہی کے طریقے پہ ہوگا, یعنی فوجی عدالت ہی ریویو کرے گی. اب اس کا ریویو جو ہے وہ سول عدالت میں ہونا تھا, جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کو حکم دیا یہ اس کے فیصلے میں ہے. لہذا اس کے لیے ایک نیا قانون ضرورت تھی, ورنہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے, قانون ہے ہی نہیں ملک کا. آپ عدالت میں کیس لے کے جائیں, وہ کہیں گے جی کس قانون کے تحت ہمارے پاس لے, ہم کیوں سنیں. چنانچہ پہلے ایک آرڈیننس کے تحت یہ کیس بھیجا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اب ایک قانون پاس کر کے اس کو پراپر شکل دی گئی ہے. سو یہ مجبوری تھی حکومت کی کہ اس کو اس دکھ کی طرف, اس دکھ کو جھیلنا تھا جو میاں صاحب بنا کے ان کے لیے چھوڑ گئے. اب یہ ساری چیز جو ہے یہ اس لیے میں نے یہ رکھی کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ حضرات جتنے بھی ہیں یہ سارے باہر غلط فہمیاں پھیلا کے اپنے عوام کو گمراہ کر کے تو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, خاص طور پہ پی ایم ایل این کے بعض لیڈرز. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے, اور یہ ایک قانونی ہمارے لیے جو کمپلشن تھی وہ سمجھی جائے کہ ہم نے یہ کیوں کیا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.